डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी सारे रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते कि जहाँ पे ख़वातीन खामोश होकर बैठ जाती हैं। निकाह नामा है उसके ऊपर जो उनके राइट्स हैं वो उनको बताए ही नहीं जाते हैं। हमारा जो लॉ है उसमें जो राइट्स फीमेल्स के हैं, जो एक माँ के हैं, वो राइट्स तो देने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और हालात हाज़िरा पर ख़ुसूसी गुफ्तगू। इसमें शिरकत करते हैं प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन और नाज़रीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सूफी शाह रियाज, एक कंप्यूटर लॉयर हैं, इमर्जिंग लॉयर हैं, झंग बार में ये बहुत कम वक्त में नुमायाँ हो रही हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। कैसे प्रोमिनेंट हैं ये भी इनसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं और फर्दर भी इनसे लॉ इंफॉर्मेशन लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आसिफ भाई? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी वार्म वेलकम कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। मैं ये चाहूँगा कि जैसा कि आपका झंग बार में तकरीबन 1000 प्लस लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो आपकी फ़ीमेल लॉयर्स हैं उनकी कितनी एक स्ट्रेंथ है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने आसिफ भाई कि ख़वातीन की रेशो या ख़वातीन की तादाद हर डिपार्टमेंट में ही बड़ी कम होती है। झंग बार में 105 ख़वातीन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं यहाँ पे, जिसमें से जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट हैं वो 50 प्लस ख़वातीन काम कर रही हैं। उनमें एक वन ऑफ माई नेम ज़ोफ़शा रियाज एडवोकेट हूँ और मैं ओवरऑल यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस कर रही हूँ। जनरल प्रैक्टिस में स्पेशली मेरा कंसर्न जो है या स्पेशली जिसमें मुझे काम करते हुए मज़ा आता है वो फैमिली केसेस है। फैमिली केसेस की ऐसी ख़ास नुमाया एक सीट पड़ी है, खाली सीट पड़ी है, जिसमें ख़वातीन या मेल एडवोकेट भी बहुत कम काम कर रहे हैं और मेरी हर वक्त हमतन कोशिश होती है कि मैं फ़ैमिली केसेस को डील करूं। फैमिली केसेस में एक वास्ट एक रेशो है, एक वास्ट एक पॉइंट्स हैं, लाइक ख़र्चा नान नफ़का है, फ़ीमेल को गाइड करने वाला कोई नहीं होता एंड फीमेल स्पेशली हेजिटेट फ़ील करती हैं मेल्स के साथ बात करने में, क्योंकि एक कचहरी ओवरऑल हमारी एक मर्दों से हजूम में रहती है, हर वक्त भरी रहती है। उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे लॉयर्स भी हैं और हर वक्त रशी एक जगह कचहरी की एक फुल ऑफ रशी एक जगह होती है। इस हवाले से ख़वातीन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठाएं या अपनी बात करें या अपने मसले मसाइल शेयर करें और उनको वैसे पॉजिटिव उनको वैसे जवाब मिले। हमारे पास जो 50 प्लस फ़ीमेल लॉयर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। फ़ीमेल्स के बहुत सारे हकूक़ अदा करने में आगे हैं और उनमें नुमाया बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं और जिसमें ओवरऑल जनरल प्रैक्टिस भी कर रही हैं, लेकिन बच्चों की हज़ानत हो गई, बच्चों के कस्टडी के इशू हो गए, बीबी के ख़र्चे नान नफ़के का हो गया, या डिवोर्सेस की रेशो जैसे आजकल बढ़ रही है, डिवोर्सेस के केसेस रिपोर्ट करती हैं, केस दायर करती हैं और उसमें फ़ीमेल का एक बड़ा वास्ट स्कोप यहाँ पे एक जगह खाली है और आई होप सो कि हम जो नई जनरेशन है आ रहे हैं एज़ अ लॉयर, एज़ अ प्रैक्टिस अपनी झंग बार में आ रही हैं। 3-4 पहले भी आई हैं, अभी रिसेंटली आई हैं, बड़ी एनर्जेटिक लॉयर्स हैं, फ़ीमेल्स हैं और काम कर रही हैं और हमारी बार में फ़ीमेल को बड़ी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। झंग बार में हमारे जो मेल लॉयर्स हैं फ़ीमेल का बड़ा इस हवाले से अदब एहतराम और उनका डेकोरम का ख़्याल रखते हुए उनको तरक्की की तरफ लेके आने में उनका किरदार भी बड़ा पॉजिटिव मैंने देखा है। मैंने अपनी झंग बार में नेगेटिविटी इस हवाले से कहीं नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पर ना आप अभी ज़िक्र कर रही थी कि जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर डिवोर्स के मामलात हैं, तो उसमें आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या आपको लगता है कि यही एक एलिमेंट है मेन जिसकी वजह से डिवोर्सेस जो हैं उसकी रेशो जो है वो बढ़ रही है? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी सारे रिपोर्ट होते हैं
اور بہت سارے رپورٹ نہیں ہوتے کہ جہاں پہ خواتین خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. ڈیورس میں میجر ایشو گھریلو تشدد کا ڈیفینیٹلی ہے، سائڈ بائی سائڈ فائنینشیل کرائسس کا بھی ہے. کہ اتنی تعلیم و تربیت، اتنی آگاہی اور اتنے باشعور لوگ ہم نہیں پیدا کر رہے، یا سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ذہنی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت اس حوالے سے نہیں کی جا رہی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد ایک یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے کیری کیسے کرنا ہے، لے کے کیسے جانا ہے. پھر ان میں برداشت کم آتی ہے، پھر فائنینشیل ایشوز بنتے ہیں. فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں تو دو میل فیمیل کے درمیان میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں. زبان کی حد تک گھریلو جھگڑے جو ہے وہ ہاتھوں کی حد تک، اور اس کو اس میں گھریلو تشدد کا نام دے کے آپس میں لڑنا مرنا اور یہاں تک معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ڈیورس کی چونکہ ایک تو ڈیورسز کا میجر جو ہے روٹ کاز ہی یہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس ہے اور گھریلو تشدد. جو ہماری میڈیا کے جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا لوگوں کو میٹیریلسٹک کر دیا ہے، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ خواتین کی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہر خاتون جو ہے ایک لگژری لائف چاہ رہی ہوتی ہے، جبکہ جو مرد حضرات ہیں ان کی پیئنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، ان کا سورس آف انکم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. لیکن جو فیمیلز ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو، سیٹلائٹ چینلز میں آج کل ڈراموں میں جو ایک لائف سٹائل دکھایا جا رہا ہے، وہ خواہشات اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ یہ بھی کہیں جو ہے بلکہ کافی حد تک یہ ڈیورس کی طرف لے کے جاتی ہیں. میرے حوالے سے آصف بھائی سوشل میڈیا کا امپیکٹ اتنا نیگیٹو بھی نہیں ہے جتنا نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی میل یا فیمیل خود اپنے اندر اس کو اڈاپٹ کر دیتا ہے. دیکھیں، ہمیں ہمارے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے فائنینشیل اسٹرانگ ہیں. کیا ہمیں جو ٹی وی چینلز میں یا ڈراموں میں جو ڈریسز اور جو گھریلو ان کے لائف سٹائل دکھائے جاتے ہیں تو وہ ساری اور ساری ول پاور کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کام کریں، آپ دن سے لے کے شام تک کام کریں، اپنے ارننگ سورس کو بڑھائیں. جب آپ بڑھائیں گے تو آپ ایک لگژری لائف حاصل کرنے کے سکسیسفل ایک مرد یا ایک عورت بن کے سامنے ابھریں گے. سارا دن جو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ موبائل ایپس جو ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹس دکھا رہی ہیں ان کے اوپر لو کوسٹ پیکیج لگا کے سارا دن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک وکٹم بنے ہوئے ہیں، آپ عادی بنے ہوئے ہیں، آپ نے وہ کیفیت اپنے اندر طاری کی ہوئی ہے. تو اگر ہم یہی فضول کام کرتے رہیں گے، ارننگ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم پروڈکٹیوٹی ورک کی طرف نہیں جائیں گے، تو ہم فائنینشیل کرائسس میں جا رہے ہیں. رائٹ. اچھا، اب اس میں میڈیا چینلز کا ہمارا کتنا امپیکٹ ہے کتنا نہیں ہے، یہ ویری کرتا ہے، اپنے ہر پرسن ٹو پرسن پہ ویری کرتا ہے. اور ہمیں پازیٹیولی میڈیا کا امپیکٹ لینا چاہیے. میڈیا ہمارے لیے بہت اچھے پلیٹ فارمز پہ ڈیفرنٹ ہماری ذہن سازی کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہماری لک آفٹر کر رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارے لو طبقے کو سکھا رہا ہے کہ کیسے کپڑے ویری کرنے ہیں، کیسے بولنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے ہم نے اپنے ایتھیکل نارمز کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. تو میرا نہیں خیال، مطلب میری ذاتی رائے ہے کہ میڈیا پازیٹیو بھی امپیکٹ دے رہا ہے، نیگیٹو امپیکٹ بھی نہیں دے رہا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہر ریاست کے 4 پلرز ہوتے ہیں، اس میں 2 مین پلرز جو ہیں وہ میڈیا اور عدلیہ ہے. بالکل ایسا آپ ایک ایز اے لیئر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان کی کوآرڈینیشن ہے وہ معاشرے کو کافی حد تک بربادی سے بچا سکتی ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ کویسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سی خواتین آپ کے پاس آتی ہوں گی ڈیورس کی خاطر. کیا جب آپ ان کا کیس انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ ہے، کیا انہیں آپ مصالحت کی طرف راغب کرتی ہیں؟ کیا سٹائل ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ہم جتنے بھی لائرز ہیں، یا اگر میں ہوں، میری ذات ہے، میری سب سے پہلے فرسٹ پریفرنس میری اسی بات پہ ہوتی ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں نہ جائیں،
آپ کیس نہ لڑیں. آپ جب کیس لڑتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک لڑائی ہے. آپ اپنے حق حقوق مانگتے ہیں, وہ مانگیں, آپ لڑیں, فائٹ کریں. جہاں پہ آپ کے حق حقوق نہیں مل رہے, آپ کے بہت ساری ایسی چیزوں کو ضبط کیا جا رہا ہے, وہاں پہ آپ کو لیٹیگیشن میں آنا چاہیے. لیکن صلح صفائی کے ساتھ بٹھا کے میں نے بہت سارے ایسے کیسز ریزولو کروائے ہیں کہ آپ ادھر سے بھی فیس دیں گے, آپ ادھر سے بھی فیس دیں گے, تو ہم معاشرے کا ایک مین حصہ ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ ہمارے پاس ڈسکس کریں آ کے بات. ہم نے بہت سارے معاملات ریزولو کروائے ہیں ایسی بیویوں کے جو پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی, جن کی ان کو بیٹھ کے ہم نے ان کے ہسبینڈ کو کال کی, ان کے گھر والوں کو کال کی, ان کی برین واشنگ کی, ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں بھائی ایسے نہیں, ایسے ہوتا ہے. آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کچہری کے سارے معاملات یا ایک لیٹیگیشن کے پروسیس کو آپ کر سکیں. کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی کمی یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو بتائے ہی نہیں جاتے ہیں. جب اس کو فلفل کیا جا رہا ہوتا ہے تو دین وہاں پر بھی ہم لوگ ان کا جو حق مہر ہے, ان کے فردر جو رائٹس ہیں وہ ہم اس پہ ہم وہ کالم فل ہی نہیں کراتے ہیں. بالکل ایسے ہے. یہ ہم نے بھی بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب فیمیل ہمارے پاس کیسز لے کے آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے نکاح نامہ کی وہ شرطیں دیکھتے ہیں جس سے ہم فیمیل کو زیادہ سے زیادہ داد رسی اور انصاف اس کو لے کے دے سکیں کہ اس کا حق مہر ہے, موجل ہے, غیر موجل ہے, کتنی پراپرٹیز بچی کے نام لکھ کے دی ہے, کتنا سونا زیور طلائی کتنی اس کو ایز اے گفٹ اس ہسبینڈ نے دی ہے. لیکن یہ ہمارے پیرنٹس کی ناکامی ہے, ہمارے پیرنٹس کا یہ ڈرا بیک کہہ لیں کہ ہمارے پیرنٹس کی کم عقلی ہے یا ان کو شعور نہیں ہے کہ جب نکاح نامہ لکھ رہا ہوتا ہے جو بھی پرسن ہوتا ہے وہاں پہ, ظاہر ہے بڑے ہوتے ہیں, ان کے گھر والے کامن پرسن ہوتے ہیں, بہن بھائی ہو گئے یا چاچو ماموں تائے ہو گئے, ٹھیک ہے. بیٹی تو اندر کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور دولہا بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں. تو یہ اویئرنیس وہی میں کہہ رہی ہوں کہ شعور کا کم ہے, یہاں پہ ریشو کم ہے. بچی کو نہیں پتا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو میری شادی کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے پیرنٹس کو بھی جو بچی کو آگے نیکسٹ گھر میں یہ دینے والی جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, نکاح نامہ ایک ایسا سولڈ پیپر ہے جس کے پوائنٹس میں آپ لکھ دیں گے تو ہم بچی کو اس مطابق کی داد رسی لے کے دینے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. لاسٹ میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, ریڈیو آواز 105 پہ لائیو پروگرام بھی ہمارا چل رہا ہے. نکاح نامہ میں جو کچھ لکھا گیا تو وہ سو لکھا گیا, لیکن ہمارا جو لا ہے اس میں جو رائٹس فیمیلز کے ہیں, جو ایک ماں کے ہیں, وہ رائٹس تو دینے پڑیں گے. اور اس میں وہ کس حد تک سٹرونگ ہیں, وہ سائڈ ان کے کس لیول پہ سٹرونگ ہے, یہ ضرور بتائیے گا. ہاں, یہ بڑا لا کے حوالے سے, فیمیل کے رائٹس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا. اس کا جواب بھی اتنا انٹرسٹنگ ہے. ہاں, خواتین کے نان نفقے جس کو ہم مینٹیننس کہتے ہیں, خرچے ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہے, وہ اپنی والدہ کے گھر آ گئی ہے, بچے ساتھ لے کر آ گئی ہے, ظاہر ہے بچے مائنر ہیں, ماں کے ساتھ ہی رہیں گے. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انیشیل لیول پہ اس بیوی کا اور بچوں کا خرچہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تھرو کورٹ, اور وہ خرچہ لگ جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں لڑائی جھگڑا ہو گیا, بچوں نے بھی کھانا پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, نارمل لائف بھی رہنی ہے, تو وہ ان کی زندگی میں کسی قسم کا اسکول جانا ہے, اسکول جانے کے آنے جانے کے ایکسپینس ہے, بچوں نے دودھ بھی پینا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, آنا جانا بھی ہے, بیوی کے بھی 100 اپنے ضروریات. تو یہ مرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو پے کرے, اور وہ پھر ہم کورٹ کے تھرو دلواتے ہیں, اس کا حق دلواتے ہیں. اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ کلیم ہوتی ہے, اچھی خاصی اماؤنٹ. میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نارمل حالات میں آپ روٹین میں تو اپنے بچوں کو جیسے ہی ان کا لائف سٹائل ہے آپ رکھتے ہیں, لیکن جب ایک آپ کی جو مسز ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے ناراض ہو کے, اور وہ 3 یا 4 بچوں کی ماں ہے, تو وہ اچھا خاصا پیکج آپ سے لیتی ہے. پھر آپ کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے,
وہ تو دینا پڑتا ہے, وہ تو پے کرنا پڑتا ادروائز آپ کو بیہائنڈ تو پھر بہتر ہے نا کہ آپ جھگڑا ہی نہ کریں, آپ گھر پہ ہی اس معاملے کو سارٹ ڈاؤن کر لیں کہ بعد میں سائیڈ ایفیکٹس یا سائیڈ سمٹمز یہ ہونے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں. فیمیل ہمارے پاس آتی ہیں جو نہیں بھی آتی, جن کو شعور نہیں ہے, ان کو شعور دلانا ہے ہم نے تھرو اس کمپین, اس بات, اس میڈیا چینل کے تھرو. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری فیمیل کی ریشو زیادہ ہے. فیمیل کی ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور فیمیل کا مین پیلر بھی فیمیل ہوتی ہے, تو خاتون کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن, لا اینڈ لیجسلیشن کا, اس کو نئے آنے والے قانون کا, اور قانون کو فالو کیسے کرنا ہے. دیکھیں جب یہ ہمارے پاس آئیں گی نہیں, ہمیں بتائیں گی نہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے, آپ مشورہ کرنے آئے, مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے کسی قسم کی. ایک دفعہ نہیں آئے, 100 دفعہ آئیں, 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ آئیں ہمارے پاس. کچہری یا کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹس, جنگ بار پلیٹ فارم ہی اس چیز کا, آپ آئیں, ڈسکس کریں اپنے مسئلے مسائل, ہم ہر طرح سے اس کی داد رسی اور انصاف دلانے میں انشاءاللہ آگے. آپ ایک اسٹرانگ لیڈی ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ایز اے اسٹرانگ لیڈی آپ کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گی, خاص طور پر فیمیلز کو؟ میں اپنی سوسائٹی کی ینگ ان بچیوں کو اور ان بیبیوں کو بھی جو گھر پہ بڑی ذمہ داری کا کردار ادا کر رہی ہیں, ان کو میں یہ میسج دوں گی کہ خدا را اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل فیلڈ کی بھی تعلیم و تربیت دی جائے کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہے, آپ نے میل کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, کہ لیٹیگیشن اور باہمی جو مشاورت ہے, لیٹیگیشن کو ریموو کر کے, ختم کر کے یا سائڈ پہ رکھ کے, ہم نے اس معاملے کو عقل اور فہم اور قابلیت کے ساتھ دو لوگوں کی آپس میں صلح کیسے کروانی, معاملات یا میٹرز یا ڈسکشن کو آگے بڑھا کے ہم نے اس معاملے کو سارٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے. تو ہمیں پریکٹیکل اس فیلڈ میں آ کے اس کو ہمیں بڑوں سے سیکھنا چاہیے, یا ہماری سوسائٹی میں جو بڑے کردار ہیں ان کو, ینگز کو یہ سکھانا چاہیے کہ برداشت کریں, آپ ٹالرنس لے کے آئیں. ٹالرنس بڑی اچھی چیز ہے, ٹالرنس سے یا ٹیبل ٹاک سے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور میرا پیغام یہی ہے سب کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اپنی بچیوں کو خاص طور پہ کریں, نگلیکٹ نہ کریں اپنی بچیوں کو کہ ہم نے صرف بیٹوں کو پڑھانا ہے, بیٹا ہمارا سورس آف انکم ہے. بیٹیاں نہیں ہیں, بیٹیاں بھی اتنا ہی حق رکھتی ہیں اور اتنی ہی قابلیت ان کے اندر ہے جتنی مردوں کے اندر ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں, اپرچونٹیز دیں تاکہ وہ کامیابی کی طرف جائے. تھینک یو ویری مچ زلفشاں, آپ نے ہماری کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا. ہم سے الجھو گے تو زمانے میں رہو گے کیسے, ہم سے الجھو گے تو زمانے میں رہو گے کیسے, ہم تو ظلم کی ہر ایک دیوار گرا دیتے ہیں. زلفشاں ریاض ایک اسٹرانگ لیڈی, ایمرجنگ لائر, جھنگ بار, انہوں نے جو میسیج دیا وہ واقعی قابل تعریف ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ لا انفارمیشن کے سیشن جاری و ساری رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.